जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसब। और प्रोग्राम है झूठ सच। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, उसकी मुख्तलिफ सूरतों की, जो मीडिया, सोशल मीडिया पर इस तरीके से फैलाया जाता है कि जो फैलाने वाले हैं वो अपने सियासी या कारोबारी मकासद हासिल कर सकें, अपना फ़ायदा हासिल कर सकें, और इसके लिए आवाम की जहन साजी की जाती है। कुछ जहन साजी पहले से हुई हुई होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम इस किस्म के तमाम जितने भी झूठ हैं उनसे वाकिफ़ तो हों कि झूठ कैसे बोला जाता है। तो आज मैं आपको झूठ की एक ऐसी किस्म नहीं, झूठ कैसे बोला जाता है इससे वाकिफ नहीं होना है, झूठ को कैसे पकड़ना है और उसका शिकार नहीं बनना है। तो झूठ की मुख्तलिफ सूरतों का शनासा अगर आपने होना है तो एक झूठ की सूरत ऐसी है कि जिसमें जब आप खुद करें वो काम, फर्ज किया कि हम यहाँ पर पीटीवी आते हैं अपने घर से और हम एक हेलीकॉप्टर बुक करवा लें और यहाँ आए और हमसे कहे कि ये कोई गड़बड़, तो हम कहे ये 50 रुपए लीटर तो पेट्रोल है, 55 रुपए लीटर पेट्रोल, 55 रुपए लीटर पड़ता है। लेकिन वो हम अगर अपनी जेब से करवाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हम वो सरकारी खाते में करवाएंगे तो मसला। तो अगर जब आप नहीं हैं, आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप इल्जाम लगाएं दूसरे पे कि देखिए वो कर रहा है और ये हो रहा है, और टोटल झूठ बोलें आप। क्या ख्याल है झूठ की इस किस्म के बारे में आपका? मुझे अंदाजा हो रहा है आपका इशारा इस हफ्ते की कौन सी फेक न्यूज़ की तरफ है। इस हफ्ते हमने देखा कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई। झूठ बोला गया वो ये कि वो एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर करके गए थे ये लोग हाफिजाबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और सायरा अफजल तारर साहिब। ये चारों अफराद उस हेलीकॉप्टर में बैठे दिखाई देते हैं। ये हाफिजाबाद इंतखाबी मुहिम के दौरान के जलसे की ये फुटेज थी, जिसको इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि ये आज के दिन में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये तो यहाँ से ही झूठ ये निकल गया। उसके बाद ये कहा गया कि वो अपने घर से, सीएम पंजाब अपने घर से अपने ऑफिस हेलीकॉप्टर में जाया करेंगी। उसकी तरदीद भी आई, आज़मा बुखारी साहिबा ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं है। वो चूंकि सरकारी रिहाइशगाह में मुंतकिल नहीं हुई हैं, वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई हैं, वो अपनी रिहाइशगाह से ही रोज़ाना अपने ऑफिस जाती हैं, सीएम ऑफिस। तो उनको तकरीबन 1 घंटा लगता है इस कम्यूट में। तो उन्हें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि चूंकि आप रोज़ाना इसी रूट से आ जा रही हैं तो इसको वो ब्रेक करना होता है, तो आप एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर में चली जाएं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉलो किया गया और वो एक दिन के लिए वो गई और वापस, लेकिन वो बाई रोड ही घर अपने तशरीफ ले गई। लेकिन इस दौरान इतनी झूठ चूंकि बहुत तेज़ी से सफ़र करता है और इस किस्म का झूठ जो कि आपकी सियासी वाबस्तगियों को असर्ट भी कर रहा हो, आपके बुक्स को अफर्मेशन दे रहा हो, तो वो आप थोड़ा जल्दी फैलाते हैं और ज़्यादा फिर उसके अंदर वोक भी शो करते हैं ख़ुद को और एक्टिविस्ट भी हो जाते हैं। अब हुआ ये कि जबकि पंजाब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें एयर एम्बुलेंस की सहूलत होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दूर दराज के इलाकों में जब कोई हादसा हो जाता है तो बर वक्त मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं, या कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें बाई रोड ले जाने में मरीज़ की जान चले जाती है, क्योंकि मसाइल बहुत सारे होते हैं। तो एयर एम्बुलेंस ऐसे में मदद करती है इंसानी जान बचाने में। ये प्रोजेक्ट पंजाब में आ रहा है, लेकिन जब तक जाहिर है क्योंकि एसओपीज पूरे फॉलो करने होते हैं, वो प्रोजेक्ट कोई ओवरनाइट तो बन नहीं जाता है और ना ही अप्रूव हो जाता है। तो वो सारे मामला जब तक डील नहीं हो जाते, तो वज़ीर आला पंजाब ने वो हेलीकॉप्टर जो कि सूबाई वज़ीर आला के पास होता है, उसको उन्होंने बतौर एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी कि इंतहाई निगहदाश्त का कोई मामला है, कोई ऐसा दूर दराज के इलाके में कोई सानहा कोई हादसा हो गया है जहाँ से मरीज़ों को निकालना है और फौरी तौर पर बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है तो इंसानी ज़िंदगियाँ बच सकें।
معاملہ یہ تھا، لیکن اس کا تمام تر رخ اس جانب موڑ دیا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہیں آفس آنے جانے کے لیے۔ تو جھوٹی خبر تو اسی طرح سے چلتی ہے، اور ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ انسانی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی طنز و مزاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ منہ اٹھا کر کوئی بھی الزام لگا دیں، ایک افراتفری اشتعال انگیزی پھیلا دیں، بے چینی کی کیفیت پورے سماج میں پیدا کر دیں، اور جب آپ کو ایف آئی اے لے جایا جائے کہ لائیں ثبوت اور اب اس کو ثابت کیجئے، کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کو تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ یو ٹرن لینا تو ایک بڑا لیڈر ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فلاں ایم این اے کے پاس ہے، انہیں بلائیں اور وہ یہاں پر آ کر پروف کریں۔ لیکن جو ہی آپ ایف آئی اے کی پیشی بھگت کر باہر نکلے، میڈیا کے سامنے آئے، تو پھر آپ وہیں پر کھڑے ہیں جس الزام کی بنیاد پر آپ کو ایف آئی اے لے جایا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کونسل کے نام سے پارلیمنٹ میں موجود ہے، ان کا ایک سپورٹر تھا جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے گیا، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ یہ ایکسیڈنٹ انہی کے ایک دوسرے سپورٹر کی گاڑی کی ٹکر سے ہوا، لیکن یہ پورا الزام اٹھا کر سی ایم پنجاب پہ لگا دیا۔ جب ایف آئی اے میں جاتے ہیں تو وہاں پر مکر جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کچھ ڈیفیمیشن کے لاز تھوڑے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے جب بھی الزامات لگیں انہیں آؤٹ آف دا کورٹ یا کہنا کہ بس ٹھیک ہے اب یہ خود ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ قانونی راستہ اختیار کریں گے اور جب یہ وہاں پر جا کر کوئی بھی جھوٹا الزام لگانے والا اس پر یو ٹرن لے گا، تو وکٹم، کیونکہ پھر وہ پارٹی وکٹم ہو جاتی ہے جس کے اوپر آپ نے الزام لگا کر سماج میں ان کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے حوالے سے ایک امپریشن جو آلریڈی، کیونکہ ہم جانتے ہیں 75 برسوں سے سیاستدانوں کے حوالے سے ایک خاص مہم چلتی رہی ہے اس ملک میں، وہ امپریشن کو بہتر کرنے کے لیے جب انسان کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کو چاہیے، متاثرہ فریق کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اسی طرح سے بات کرے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر، جس شد و مت کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اور جنون کے ساتھ وہ جھوٹے الزام کی ترویج ہوئی تھی۔ یہ آپ نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں، لیکن جو اس میں جو سب سے اہم بات مجھے سمجھ میں آتی ہے نا، وہ اس حوالے سے قانون سازی کی ہے۔ تو ویسے تو مفت مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے، وہ کیا ہے نا کہ سرمہ مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ ایسا میرا۔ تو بس یہ وہی والی بات سمجھیے گا، میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم لوگوں کی طرف سے، یا جو لوگ بھی ڈیجیٹل آن لائن سپیس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں اور بہت کچھ ان کا بہت کچھ لینا دینا ہے، پروفیشن وابستہ ہے، تو وہ ایسے معاملات کے اندر ایک لاہے عمل طے کرنے میں حکومت کی یا جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کے لیے کم از کم اچھے مشورے تو سامنے لے کر کے آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ ایک حکومت ہوگی یا ایک اقتدار میں رہنے والے لوگ ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے اور جن کو کرش کیا جا رہا ہوگا وہ حقوق ان کے مسخ ہو رہے ہوں گے، یا جو بھی ہوتا ہے اچھا لفظ اس کے لیے آپ دیکھیں قانون بن جاتا ہے۔ اب یہ کہانی آپ دھت بری کہانی، اس پہ وہ پھر قانون بنتا ہے، پھر وہ آپ کے اپنے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ارادہ کہ ہم اس میں بہتری لائیں، ڈیفیمیشن کے قوانین کی آپ نے بات کی کہ یہ ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ اس قسم کی جھوٹی خبروں کے اوپر 2 روز میں درجنوں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آئیں، ولاگز آئے، سوشل میڈیا کے اوپر ایسی ویڈیوز آئیں، اس کی مذمت ہو رہی ہے اور پھر بہت ہی جنون کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ظلم ہو گیا ہے اور یہ پبلک منی اس طرح سے ضائع ہو رہی۔ پھر کسی نے بھی یہ نہیں کیا جب اس معاملے کی تردید ہو گئی، جب یہ جھوٹ ثابت ہو گیا کہ آپ اپنی ویڈیوز ڈاؤن کر لیں، نہیں، کیونکہ اس سے ریونیو آ رہا ہے، اس سے ویوز آ رہے ہیں اور ریونیو آ رہا ہے، اور اب تو وہ امپریشن گیم بھی کافی مضبوط رکھنی پڑتی ہے۔ ٹویٹر پہ جو کہ اب ایکس ہے، اس کے اوپر آپ کی امپریشنز بنیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، تو سب چلتا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جب آپ ایسا جھوٹ پھیلانے میں حصے دار ہوتے ہیں یا آپ ہی اس کو ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں میں اتفاق ہے اس بات پر، میں آپ سے اتفاق،
عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا سنبھل کر قدم رکھنے والا، پھونک پھونک کر جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا، اس صورتحال کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ جب ہم ایسے قوانین کی بات کرتے ہیں جس کے اندر اس قسم کے جھوٹ کو، اب اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، اس اکاؤنٹ کو مینشن کیا ہے جس اکاؤنٹ نے سی ایم صاحبہ کے ڈیجیٹل رائٹس کو، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر حملہ کیا نا جھوٹ بول کے۔ ڈیجیٹل رائٹس کے علاوہ کاشف صاحب چونکہ وہ سی ایم پنجاب ہیں تو ان کے حوالے سے ایک جھوٹ، جب آپ چھوٹا جھوٹ بھی بولیں گے کیونکہ ایک بڑی پوزیشن ہے تو وہ بڑا ہو کر نکلے گا اور پھر ہر کوئی اس کے اندر ایڈ آن کرتا جائے گا اور وہ ایک بہت بڑی خبر بن جائے گی۔ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے ایسے، ایک تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہے یا آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، آپ سیاستدان ہیں، آپ صحافی ہیں یا آپ عام شہری ہیں، عدالت جائیں۔ ہمیں اپنے عدالتی نظام کو اور اس سارے پروسیس کو تھوڑا سپیڈی کرنا پڑے گا تاکہ جلدی اس طرح کے معاملات کا فیصلہ آئے اور جو متاثرہ فریق ہے اس کو جلدی انصاف مل سکے اور جو جھوٹ ہے وہ مزید پھیلنے سے تھوڑا ذرا اس کو بریک لگے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، مطلب اس معاملے میں تو سب کو پتا ہے وہ کون سا اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ ہو رہا ہے، جی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکاؤنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی صحافت ہی کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے حوالے سے قانون سازی کریں گے تو وہ کہیں گے صحافت پہ حملہ ہو گیا۔ جی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو، دیکھیے ایک بات تو آپ مانیں گی کہ جب پی ٹی آئی کا وہ ایک فیشسٹ دور حکومت تھا، جی اس کے خلاف آواز بلند کرنے میں یہاں کی سول سوسائٹی، آپ ان کو سین وائسز کر لیں، آپ ان کو لبرل تو ایک غلط ڈسٹارٹیڈ ٹرم ہے، انسانی حقوق کی مانگ کرنے والے بغیر کسی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسکریمنیشن کے، جی ان لوگوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، جی یہ لوگ بولے جی اور ایک موومنٹ بنی، اور میرا خیال ہے کہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں کے حق میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے حقوق اس وقت مسخ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی وائسز، آپ ان کو ڈیسنٹ وائسز کہہ لیں، آپ ان کو سین وائسز کہہ لیں، تو جب وہ بات کر رہی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون سازی کرتے وقت یہ لوگ، ان کی کوئی بھی ریپرزنٹیشن ہے، کسی بھی سطح پر ریپرزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نا بعض اوقات کوئی ٹھیکیدار بن جاتا ہے، آپ نہ بننے دیں، ٹھیک ہے، اور لیکن سب سے ملیں، سب سے بات کریں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جب منسٹر تھیں، وفاق میں تھیں، تو انہوں نے سب کو وہ آن بورڈ لے رہی تھیں، اور ابھی وہ صوبائی حکومت میں ہیں، تو بھی امید ہے کہ عاظمہ بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، چونکہ ہم انہیں دیکھتے ہیں سی ایم پنجاب کے ساتھ اپنی وزارتوں کو مینیج کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس ہفتے کی کچھ فیک نیوز کی، کچھ پروپیگنڈاز کی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ بٹ صاحبہ۔ شکریہ سلمیٰ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ یہ کیا ہوا اس ہفتے؟ سی ایم پنجاب کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا جنریٹ ہوا اور پھر جبکہ خبر بالکل اس سے اپوزٹ تھی۔ جی بالکل اکشا، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، اور جس دن وہ منتخب ہوئیں جو ان کے اوپوننٹس تھے وہ نا، وہ جسے کہتے نہیں پنجابی میں چھائی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہمیں نکتہ چینی کرنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے کوئی چیز ملے۔ لیکن جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنی تو وہ انہوں نے ثابت کیا پہلے دن سے ہی، اور پہلے گھنٹے سے ہی، کہ وہ وسیم اکرم پلس نہیں، وہ شہباز شریف پلس ہیں اور شہباز شریف پرو میکس ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مریم نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی اور پہلے دن ہی جو انہوں نے اپنی تقریر کی فلور آف دی ہاؤس، وہ بتاتی تھی کہ وہ ایک ویل پریپیئرڈ وزیر اعلیٰ ہیں جو تیاری کے ساتھ آئی ہیں،
وہ والی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو 2-2.5 سال گزارنے کے بعد کہیں کہ میں تو بھی انڈر ٹریننگ ہوں. اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کی ڈے ون سے ایک کوشش تھی کہ ان کو کوئی ایسی مواد ملے, کوئی چیزیں ملیں جس کو وہ نکتہ چینی کر سکیں, جس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا سکیں. لیکن الحمدللہ مریم نواز شریف کی جو پرفارمنس ہے اور جو ان کا ویژن ہے پنجاب کو آگے لے کر جانے کا, اور جس طرح سے ان کا لیڈرشپ رول ہے, اور جس طرح سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پنجاب کی عوام کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں, اور ان کے اوپوننٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی کیا غلطی نکالی جائے. جس عورت نے پہلے 10 دنوں میں 22 منصوبے دے دیے, جس نے 25 دنوں کے اندر باقاعدہ پنجاب کو بتا دیا کہ اب پنجاب مزید اللہ وارث نہیں ہے, پنجاب کا کوئی والی وارث ہے, پنجاب کے اوپر کوئی لیڈرشپ ہے, جو جن کی ویجیلنس کی مثالیں یہ ہیں کہ وہ ایک کسی شہر میں بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو شام کو ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں, کسی جگہ پہ منشیات کا اڈا کھلا ہوتا ہے تو جس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, جس کے پیچھے مافیاز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ٹریک ڈاؤن پورے صوبے میں شروع ہو جاتا ہے. تو ایک جو لوگوں کے ساتھ ریگولر لوگوں کے ایشوز جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان کے ساتھ تک آپ دیکھتی ہوں گے ٹویٹر پہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ہم ایکس ٹویٹر پہ روز دیکھتی ہیں وہ کیسے عوام کو رسپونڈ کرتی ہیں, لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس چیز کی تکلیف ان کے مخالفین کو بہت زیادہ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ چینی نکالی جائے, لہٰذا انہوں نے بھونڈی حرکتیں کرنی شروع کر دی. وہ چیری پکنگ بھی کریں, لیکن چیری پکنگ بھی وہ کریں جو بھونڈی ہو اور جو ایک منٹ سے پہلے ایکسپوز ہو جائے. جو ان پہ وزیر اعلیٰ پہ انہوں نے, یہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو جس کا جو جہاز ہے وہ 55 روپے کلومیٹر والے پیٹرول سے چلتا ہو. یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جس کے اوپر آپ نے ہیلی کاپٹر کا الزام لگایا تو اگلے دن اس نے اپنا ہیلی کاپٹر ایمرجنسی کے لیے مختص کر دیا. ان لوگوں کے لیے جو ایمرجنسی میں ہوں ان کو کہیں پہ پہنچنے کی سہولت چاہیے تو اس کے لیے دے دیا, بیکاز ہی ہیز اے ویژن کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے آئی ہیں اور وہ لوگوں کو عوام کو ریلیف دینے آئی ہیں. اینڈ شی نوز ویئر شی از گوئنگ, شی نوز دی ڈائریکشن. ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہے جو مخالفین ہیں, ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہا, کوئی راستہ نہیں مل رہا, مریم نواز کی کوتاہیاں نہیں مل رہی, لوپ ہولز نہیں مل رہے, تو لہٰذا وہ یہ بھونڈا پن. اچھا میڈم, میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ان جھوٹی خبروں سے اور اس پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی قانون سازی ڈیفیمیشن کے حوالے سے لاز کو سخت کرنے کی بات ہو رہی ہے. کچھ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ کہ کیا پلان آف ایکشن آپ کے ذہن میں ہے, اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے تو جو ملک کی سول سوسائٹی ہے یا سین وائسز ہیں, ڈسنٹ وائسز ہیں, وہ تھوڑا سا انسیکیور محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو. تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کے اذہان میں ہے؟ یہ بالکل آپ بالکل کیسے بھی ٹھیک بات کریں. میرا تو خیال ہے کہ ڈیفیمیشن لا پاکستان میں بہت دیر پہلے آنا چاہیے تھا. اگر ڈیفیمیشن لا ہوتا تو جو 2017 سے لے کے اب تک نواز شریف کے ساتھ سلوک ہوا, بدترین سلوک ہوا, جو مریم نواز کے ساتھ سلوک ہوا, شہباز شریف جس کی عطاب میں رہے, حمزہ, یہ بہت سے پولیٹیشین کراس پارٹ آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین, ہماری پوری جو ٹاپ ٹیئر ہے. تو اگر ڈیفیمیشن کے لا ہوتا ہے اس ملک میں تو آنیسٹلی یہ وہ لوگ جو صرف بیٹھ کر میڈیا پہ الزام تراشی کرتے ہیں ویلاگس کے ذریعے, ٹاک شوز کے ذریعے, اینالسٹ بن کر, ان سب کو پوری زندگی لگ جاتی اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے. اور پھر جب اس طرح کی ہم کچھ اگزامپل سامنے لے کر آ جاتے تو شاید دوسرے لوگ کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. ہمیں یہ روش ختم کرنی ہوگی, اور یہ روش ختم کرنے کے لیے ڈیفیمیشن لا ہی وے فارورڈ ہے. اور مریم نواز کا یہ کہنا کہ وہ ڈیفیمیشن لا لے کر آ رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر بڑی ذاتی دلچسپی رکھتی ہیں. دیکھیں, مریم نواز 5-6 سال بدترین انتقام کے الزامات کے گزار چکی ہیں. وہ بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی وجہ کے گیلے بھی کاٹ چکی ہیں, بغیر آفس ہولڈر ہوئے اپنے اوپر جھوٹے الزامات اور کیسز جو ہیں وہ بھی بھگت چکی ہیں. وہ نیب کی پیشیاں بھی کاٹ چکی ہیں, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ اور لوور کورٹ بھی بھگت چکی ہیں. لہٰذا مریم نواز کو تو اب اس سے وہ والا فائدہ نہیں ہونا جو پچھلے 5-6 سال میں نقصان ہوا ہے. اس سے فائدہ لوگوں کا ہونا ہے, عوام کا ہونا ہے, ان سب کا ہونا ہے جو اب آئندہ جو لوگ اس کو ہم آئندہ اس کو بچا سکتے ہیں, اس روش کو ختم کر سکتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ریلی ہیڈز آف ٹو ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بڑی ہیڈز آن ہے اور بڑا امیڈیٹ اقدامات لے رہی ہیں, اور وہ آتے ہی ہر روز جس طرح ایک نیا منصوبہ اور ایک نئی چیز کا آغاز کرتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سوئے ہوئے جو ادارے ہیں, سوئے ہوئے جو جگہیں ہیں, ان کو جگانے کی کوشش کر رہی ہیں. اینڈ شی از آن ڈیلی بیسس وہ ایک ادارے کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کو جگاتی ہیں, اٹھاتی ہیں, کام پر لگاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ اتنی ویجیلنس لیڈرشپ ہو اور جہاں پہ اس طرح کا ایک ریزالو ہو کہ کچھ کر کے دکھانا ہے, تو وہاں انشاءاللہ ڈیفیمیشن لا بھی آئے گا. اور اس لا کی وجہ سے بہت سارے آئندہ آنے والے لوگوں کو الزامات کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا بے گناہ سزائیں اور بے گناہ کیسز نہیں بھگتنے پڑے. بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت عمدہ گفتگو کی, اور یہ بات کہ جو ڈیفیمیشن کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں
अब उनको लाने में और उनको समझने में, उनके लिए मुशावरत करने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ कि जमहूरियत फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का नाम है, इंक्लूसिविटी का नाम है। एक सिस्टम होना चाहिए, टीम्स होनी चाहिए, क्योंकि एक वज़ीर आज़म जो कि वर्कहोलिक है वो आएगा, वो एक इदारे को या एक दफ्तर को एक किसी जगह को जगाएगा, उठाएगा कि काम करना है, तो वो वक्ती तौर पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कोई और आए, उनकी तरजीहात वैसी ना हो तो फिर सिस्टम बैठ जाए या वो इदारा फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो ये जो सोने जागने वाला ऑन ऑफ वाला बटन है ना, इसको मुस्तकिल ख़त्म करना होगा और उसके लिए टीम्स होती हैं जो काम करती हैं, क्योंकि एक शख्स सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। हम उस दौर से थोड़ा आगे हैं जहाँ पर बताया गया था कि ऊपर ठीक हो तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और नीचे सारे ठीक होते हैं। हाँ, ये बात है, लेकिन जब टीम्स बनी हुई होती हैं, जब सिस्टम बना हुआ होता है तो तत्हीर का अमल जारी रहता है और ये ऑन ऑफ होने वाला मामला भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। सियासी एक दिन एक वक्त में एक सियासी जमात इक़्तिदार में होती है, इलेक्शंस होंगे, दूसरी सियासी जमात इक़्तिदार में आ सकती है, लेकिन अगर एक इदारा उस तरह से डेवलप हुआ है, निज़ाम उस तरह से बना हुआ है, तो बहुत सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। इसके अंदर करिकुलम के ऊपर भी काम करना होगा, निसाब के साथ साथ आपका आर्ट, आपका लिटरेचर और आपका ये जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, इसके ऊपर क्या देखना है, क्या दिखाना है, कैसे होना है। आप सर वो कंटेंट तो जनरेट करवाएं ना, जो आप पैरेलल कंटेंट। अगर देखें एक पॉपुलिज्म का जवाब आप दूसरे किस्म के पॉपुलिज्म से दे रहे हैं, नहीं होता। पर इतनी सी बात है, तो ये जो एक फेक न्यूज़ का झंझट है, इससे लॉन्गर टर्म के लिए निपटने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्पेसेस को थोड़ी इल्मी जगह बनानी पड़ेगी। सिंधी कहावत है कि खून को खून से नहीं धोया जा सकता, खून को पानी से ही धोया जा सकता है। सुभान अल्लाह, क्या उम्दा बात आपने कही। और दूसरी बात ये कि जब आप ऐसे करेंगे तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा कंटेंट जनरेट करवाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को रीविजिट करते हैं, डिस्कोर्सेस को रीशेप करते हैं और गलतियों को भी डिस्कस करते हैं। तो ये मामलात हैं, लेकिन इसके लिए जुर्रत की ज़रूरत है, और वो जुर्रत इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा अहम हो जाती है कि बाज़ औक़ात जब आप इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे होते हैं तो हो सकता है आप भी अपना ग्राउंड लूज़ करें। काशिफ साहब, ख़वातीन में जुर्रत ज़्यादा होती है। मैं तो इस बात पंजाब में इस वक्त एक खातून लीडर हैं और उनकी टीम में ख़वातीन दिखाई दे रही हैं काम करते हुए। बिल्कुल मैं तो हाँ, ये तो एक आपने ऐसी बात की जिससे इख्तलाफ हो नहीं सकता। हमारी कोशिश काविश यही है कि हम